अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। खबरें तो सारी पता हैं, मैं उन्हें एक जगह कंपाइल करके मंदर कशी कर देता हूँ बस। कराची आपके सामने है। अगर याद हो, इन प्रोग्रामों में कहा गया था कि जब जब इलेक्शन होंगे तनाज़ात बढ़ेंगे, तासुबात बढ़ेंगे, इंतशार बढ़ेगा, अफरा तफरी बढ़ेगी। आपके सामने है जो इस वक्त हो रहा है कि आधा शहर कहते हैं बंद है, जगह जगह धरने हैं, मुजाहरे हैं। और जमात इस्लामी और ये पीटीआई दोनों धरनों की, मुजाहरों की, एहतजाज की मास्टर हैं। और ये जमहूरियत पे कितना यकीन रखते हैं, इनका पूरा माजी आपके सामने है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। ये जमात इस्लामी आखिरी बार कराची में मुशर्रफ के दौर में जीती थी। उससे पहले ज़ियाउल हक के दौर में, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। और अब ये आलाफ सडन कराची की सबसे बड़ी जमात बन गई। और हालात ये हैं कि जिस हल्के से मोहतरम हाफिज नईम साहब, वो बड़े चालाक आदमी हैं, इनके अपने लोगों का कहना है कि हैदराबाद से आए हैं। ये जो मिडिल क्लास है ना, मसला जो सबसे बड़ा पैदा हो गया ना कि एक तरफ तो एक अशराफिया जो लूटती है, ये जो हम गरीब है ना, ये सबसे ज़्यादा खौफनाक हैं कि इनके हाथ ताकत लग जाए तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। तो कुछ कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जमात इस्लामी आने वाले दिनों में हाफिज नईम के हाथों यरगमाल होने वाली है और ये लाला सिराज की जगह उम्मीदवार हैं। सबने अपना आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुंचना है ना। तो असद उमर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि नए इंतखाबात कराए जाए और इलेक्शन को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी, मैंने आपको पहले बताया था कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं देगी, इन्हीं को बनाएगी, मेयर बनाएगी और इन्हें धरनों, एहतजाज, मुजाहरों पे रखेगी। वो अभी से शुरू हो गए हैं। इस पर ज़्यादा देर क्या बात करनी, बस इतना बता दूं कि जी आप सबसे पहले तो ये नोट करें कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने मेरी नॉलेज के मुताबिक ये नहीं बताया कि वोट कितने परसेंट पड़ा। हाफिज नहीं बताते हैं कि 25 से 30% पड़ा, और जमाती कहते हैं कि जी देखें अल्ताफ़ हुसैन के आखिरी दौर में भी 36% पड़ा था। इनके अपने हल्के में हाफिज नईम साहब के 47,000 वोट हैं इनकी यूसी में। और आपने नोट किया होगा कि अब की खबरें इस तरह चली कि पैनल जीता है। ये नहीं बताया कि इंडिविजुअल को किसको कितने वोट पड़े। पैनल में जो मेरी इत्तलात हैं, जो मैंने मालूमात की, 4 काउंसलर हैं एक यूसी में, और एक अक़लियती काउंसलर है, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है। और जो आज़ाद ज़राए हैं वो कहते हैं कि हाफिज नईम साहब को 4,000 समथिंग वोट पड़े हैं। जमातियों ने मुझे भेजा है फॉर्म बे की कॉपी कि 6,000 समथिंग वोट पड़े हैं। तो जिस पर जो आज़ाद ज़राए हैं वो कहते हैं कि इनसे कहें कि जिन्होंने आपको फॉर्म 12 भेजा है, ये फॉर्म 7 भी भेज दें, तो आपको समझ में आ जाएगा वल आलम बिसवाल सवाब के कि अगर आप इन 6,000 ही मान लेते हैं कि ये 5 से 7 लोग हुए हैं ना, 4 काउंसलर, वो एक अक़लियती, 5 वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, 7 लोगों में जब इस वोट को तकसीम करें, वोट तो अलग अलग ही पड़ा है ना तकरीबन, जो मुझे एक मेरा अंदाज़ा है। तो 47 का परसेंटेज निकाल लें। और ये भी आपको खबरें पता है कि लियाकताबाद से एक काउंसलर जीता 18 वोट लेके, तो एक काउंसलर जीता सुराब वोट से 59 वोट लेके। तो आपको टर्न ओवर तो आपको सबको नज़र आ रहा है। और सच बता के वो दे नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। और ये सब सामने नज़र आ रहा है कि जी रिज़ल्ट तो बदले गए। ये कहना कि जी 30 घंटों में आ गया, पिछला उससे भी ज़्यादा लेट आया था, तो एकदम ब्रेक लग गया था रिज़ल्ट आते आते। वो क्यों लग गया था? अच्छा, फिर 4,000 कहते हैं जी इलेक्शन कमिश्नर कि 4,000 समथिंग जो है ना पोलिंग स्टेशन थे, उन्हें कंपाइल करना। भाई हर पोलिंग स्टेशन का अपना अमला था ना। हर पोलिंग स्टेशन पे जो काउंटिंग हुई, कैलकुलेशन हुई, वो उसके अपने अमले ने की ना। और फिर उनको एक जगह इकट्ठा किया गया। तो एक यूसी के अगर मिसाल के तौर पे 100 हल्के थे, तो 100 जगह से तैयार शुदा रिज़ल्ट आए थे ना, फिर उनको जमा करना था ना कि किसको कितने पड़े। तो वो आधे घंटे का काम है। मगर नहीं, बेवकूफ़ बनाना होता है ना, और तनाज़ा पैदा करना होता है। अच्छा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं कुछ तय कर रखा है। ये इंतशार बढ़ रहा है, जो जो मईशत कमज़ोर होती जा रही है, इंतशार बढ़ता जा रहा है। आप नोट करें तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से बैठकर, आम आदमी को भी नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, एक कोहराम, एक करबला मची हुई है। मगर जो इस मुल्क के वाली वारिस हैं उनको किसी की समझ में नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, कराची में हंगामे हो रहे हैं, और
آپریشن میں بلوچستان میں بھی 4 پھر فوجی مارے گئے ہیں، اندرون کے پی کے میں بھی سائڈوں پر آپریشن ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ جو ہے لندن چلا گیا ہے لیڈر سے ملنے کے لیے، اور وہ اس نظام کے بارے میں کیا بتا کے گیا میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. معیشت کا سنیں. ورلڈ بینک نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر جو دینے تھے فوری طور پہ وہ 1 سال کے لیے مؤخر کر دیے. کیوں کر دیے؟ کہ آئی ایم ایف سے آپ کے معاملہ طے نہیں ہوئے. میڈیا تو نہیں بتا رہا آپ کا، مگر اصل وجہ یہی ہے، اور بظاہر نظر بھی نہیں آتا. اور امریکن بیان بھی آ گیا بڑا ڈھیلا ڈالا تھا کہ جی ہم جہاں سپورٹ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور ہمارے علم میں ہے جو مشکلات ہیں، مطلب ایک ریگولر سوفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنٹ جو ڈپلومیسی میں کہا جا سکتا ہے وہ کہہ کے اپنی جان چھڑا دی گئی. اور لگتا یہ ہے کہ سب نے طے کر لیا ہے. بھائی ڈبل کھیلا ہے نا. آپ نے ریٹریو کو، اسٹریٹجک ریٹریو کو فتح مبین کے نعروں سے جوڑا، اور یہ کہا کہ اب امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، چائنا زندہ باد. چائنا کے ساتھ جو آپ نے کیا وہ بھی سب کو نظر آتا ہے. اچھا پھر وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی تحریر لکھی کہ جب تک ہمارے نوجوانوں میں یہ اسلام کا قلعہ اور یہ ایٹم بم اور غزوہ ہند کے کیڑے موجود ہیں اس وقت تک کچھ سمجھنے والا نہیں ہے. اچھا پھر جب ہماری عمر میں جب آتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے یہ ریاست کہاں ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر آدمی اب یہ تو اقرار کرتا ہے نا کہ ناکام ہو گئی. تو معیشت کا حال یہ ہے کہ جی اب 2 ہفتے کے ریزروائر رہ گئے، 4 بلین ڈالر سے بھی نیچے چلے گئے، اور جو وعدے کیے جا رہے تھے بتائے جا رہے تھے وہ بھی کچھ نظر نہیں آتے. اور وہ جو کہتا تھا میں $200 سے نیچے لے کر آ جاؤں گا اسحاق ڈار، وہ غائب ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ سے پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے. مفتہ اسماعیل جو بیانات دے رہے ہیں سوفسٹیکیٹڈلی. نئی تازہ خبر یہ ہے جو مجھے نہیں پتا کس حد تک سچ ہے کہ 15 سے جو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ کے بہت سے MNAs میرے ٹچ میں ہیں. تو کہا جاتا ہے خاقان عباسی کی سربراہی میں کوئی 30 کے قریب MNAs جو ہے نا الگ ہو گئے. گو کہ آج خاقان عباسی نے اس کی تردید کر دی کہ جی میں کہیں نہیں جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. یہ تو واضح نظر آ رہا ہے نا. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں معیشت کا کہ 7,000 سے زیادہ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر جو سڑ گئے گل گئے. ان سے الٹا ڈیمریج مانگا جا رہا ہے کہ جی اتنے عرصے صاحب کا یہ پڑا ہوا ہے، اور LC سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے کہ نہیں کھل کے دے رہی. مگر ایک کمپنی کو امپورٹڈ کاریں مہنگی ترین گاڑیاں لانے کے لیے LC کھلوا دی گئی اور ڈالر بھی دے دیے گئے. اچھا پھر ان اشرافیہ کی بدعنوانیوں کا حال سنیں کہ میں نے پچھلے دور بتایا تھا نا کہ لاہور کے ماسٹر پلان میں گڑبڑ ہوئی ہے، مال بنایا گیا ہے. بندے بھی اپنے 10 کروڑ روپے لے کے LDA کا جو رکھا گیا ڈائریکٹر مونس رائے نے 10 کروڑ روپے پکڑے. وہ سارا معاملہ ایک تو نیب نے منگوا لیا ہے کہ وہ راوی سٹی وہ سب آتا ہے نا اس میں. قصور کے ایریے میں جو گرین لینڈ تھی 1000 ایکڑ اور سینکڑوں کلومیٹر وہ سب کھلنے جا رہا ہے. اچھا پھر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہاں بتایا گیا تھا کہ LDA کے جو وائس چیئرمین تھا خان صاحب نے لگایا تھا کوئی نعیم الحق نام کے کوئی ایماندار اور پرانے ساتھی، ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ میاں اقبال اسلم کو لایا گیا تھا. اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ دوبارہ سے لایا جا رہا ہے پھر میاں اور مسٹر نعیم الحق کو کہ وہ بڑے ایماندار ہیں، ان کی شہرت سب جگہ یہی ہے. تو ان کا 18 جنوری کو نوٹیفیکیشن ہو گیا. اچھا گیم اس میں کیا ہے جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ لوٹ مار کروائی میاں اقبال اسلم سے، اور اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں خان صاحب کو جیسے ہی پتہ چلا وہ چینج کر دیا، جبکہ خان صاحب کی مرضی سے ہوا تھا. اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا اس پروگرام میں کہ خان صاحب نے نعیم الحق سے کہا تھا کہ یار تم ریزائن کر دو، تمہیں اچھی جگہ لے جائیں گے، اور یہ وہ میاں اقبال کو لایا گیا. میاں اقبال جس کے بارے میں آج کل بتایا جاتا ہے کہ لاہور میں 3 انڈر پاس بنے جس پر کسی کی نگاہ ہی نہیں ہے، اس میں وہ 4 سے 5% جو ہے نا کمیشن کھا گیا. اور جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس کا جو داماد وزیر شاہی، یہ سب ملے ہوئے ہیں اور سب مال بنا رہے ہیں. اور پرانا رجیم بزدار والا بشرا بی بی، یہ سارے ایک عجیب کہانی ہے جو سمجھ میں نہیں آ کے دیتا. اچھا اور کراچی میں جناب اسد مشہور مچا رہے ہیں کہ یہاں ٹینکر مافیا ہے فلانا ہے. بھائی آپ کے 14 مہینے تھے نا کراچی سے 1100 ارب روپے کا اعلان کر کے گئے تھے نا. آپ کے MNA نے ٹینکر مافیا نہیں رکوا سکتے تھے. بجلی پانی گیس آج کراچی میں کچھ نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں. مرکز نے کیا دیا تھا؟ چھوڑیں پیپلز پارٹی تو چل مان لیتے نا چور ہے. تو دیکھیں معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کل چیمبر آف کامرس میں بہت سے لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا
کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا گیا اور باقاعدہ باکس میں رکھ کر چیمبر آف کامرس کی چابی دی گئی کہ حضور یا آپ سنبھال لیجیے، اب ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ ہم برباد ہو چکے ہیں، ہماری فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، ہزاروں لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، ہم بالکل فارغ ہیں، ہماری دکانیں بند ہو چکی ہیں، اب یہ آپ چلا سکتے ہیں تو چلا لیں۔ اور کرپشن کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، نواز شریف کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، شہباز شریف کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ جناب کیسے کیسے کرپشن ہو رہی ہے، تو اس پہ وہ سنپ کر دیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک گورنر کو بتایا گیا کہ جناب جو کنٹینر پڑے ہوئے ہیں پورٹ پر وہ $2,000 ایکسٹرا لے کر ایلسیاں کھولی جا رہی ہیں ایکسٹرا پیسے مانگ کے، تو پہلے تو کہنے لگے ثبوت دیجئے، مگر جب ثبوت کی بات آئی نا تو اچھا میں آپ سے بعد میں ملوں گا۔ یہ ملک لوٹنے کے لیے تھا، اور لوٹنے اور عیاشیوں کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی، آپ کے سابق پرائم منسٹر صاحب، سینیٹر صاحب جو سینٹ کے چیئرمین بننا چاہتے تھے، ہرنیا کے ایک معمولی سی آپریشن کے لیے آئے تو یہاں ایک تقریب میں تھے کیلیفورنیا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کس حد تک آپ دشمنی لیں گے لوگوں سے، بس یہ سمجھیں کہ نمود و نمائش، شہرت کی بھوک جس سے کچھ نہیں نکلتا، اور یہاں جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات مال بنانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے جو یہاں پالیٹکس کرتے ہیں، ان کا بھی صرف گول وہیں پر ہے۔ تو بہرحال یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں آئے تھے، ان کا ہرنیا کا آپریشن ہو رہا ہے، جو اتنا ہی معمولی سا آپریشن ہے، یہاں ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ تو پیسے خود دینے پڑے ہوں گے نا، مگر پاکستان میں نہیں کروائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 1,000 روپے کی بھی روٹی ہو جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی اینگل سے فرق نہیں پڑتا، تو اینڈ پہ کھڑی ہے ریاست۔ اچھا دوسری طرف حالات کیا ہیں، انتخابات خاصا مانگ رہے ہیں نا، کہتے ہیں اپریل میں انتخابات ہو جائیں گے، تو ان کے اپنے لوگوں نے جو کارنامے کیے ہیں نا، انتخابات، ان کو خوب پتہ ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، کہ پرویز الہی صاحب نے اپنی سیاسی پاور کو بڑھانے کے لیے 5 نئے اضلاع بنائے، 10 تحصیلیں، جب اضلاع تو بن گئے ٹھیک ہے جناب، تحصیلیں بھی بن گئیں، تو این ایف سی کے نیشنل ایوارڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگلا الیکشن بغیر نئی مردم شماری اور بغیر نئی حلقہ بندیوں کے نہیں ہوگا۔ یہ تو کراچی میں بدماشی ہوئی نا، جسے کوئی نہیں مان رہا، اور آخر کار نتائج آپ کے سامنے آ گئے کہ مین پارٹیوں نے جو کراچی کی والی وارث کہلاتی تھیں، مجھے نہیں پتا ان کا ووٹ کتنا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت ڈکلائن کیا ہے، ان کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے، مگر وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جب وہ خان صاحب جیسے لوگوں کے فارغ لوگ جو ہیں، جن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ صرف ٹرول کر کے آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں، تو ایم کیوں نہیں، یہی لوگ ہیں نا عقیدت مند۔ یہ بھی تو کروٹن کے پتوں پر اپنے قائد کی تصویر دیکھتے تھے، جیسے خان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے بعد یہ واحد آدمی ہے اب، تو الیکشن نہیں ہو سکے، نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی، تو آپ کے خیال میں موجود سچویشن میں جو اسمبلیاں دونوں ٹوٹ گئیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی؟ اس میں لیس بتاتے ہیں کہ 6 سے 8 ماہ لگیں گے۔ اب دوسری طرف سنیے، احسان اقبال نے آج صاف کہہ دیا شہریب کے پروگرام میں کہ یہ ملک جہاں معیشت اس کی جا کر کھڑی ہو گئی ہے، اگلے 6-8 سیبلٹی جو ہے ممکن نہیں ہے کہ یہ برداشت کر لے، مطلب سال بھر انتخابات گئے، اور یہاں آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی انتخابات نہیں ہوں گے، اور یہ کراچی کے انتخابات ٹیسٹ کیس تھے، انہوں نے نتائج دیکھ لیے، اور جو ابھی غدر بوت پڑھنے والا ہے حافظ نعیم تو پاگل ہوئے ہیں کہ مطلب ان کے ہاتھ تو ادرک لگ گئی، میئر ایک لوئر مڈل کلاس کا آدمی پاگل ہو چکا ہے اس وقت۔ اچھا یہاں پر کب بے ایمانی نہیں ہوئی ہے؟ کون سا ایسا انتخاب تھا؟ اور اب تو کچھ سال بھر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں انتخابات ہوں گے تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ آپ دیکھیں کراچی کے شہری بیچارے رل رہے ہیں، سڑکیں بند کر دی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، ایمبولینس تک نہیں جا سکتی ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، جگہ جگہ ٹائر جلے ہوئے ہیں۔ تو اب انتخابات تو آپ دور دور تک تصور بھی نہیں کیجیے۔ اب میں آتا ہوں رانا ثناء اللہ کی طرف، جنہوں نے گزرے ہوئے کل کا کیپٹل ٹاک دیکھا ہوگا حامد میر کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ سے جو گفتگو ہوئی، جو لاہور سے ایف آئی اے نے صحافی اٹھایا ہے باجوہ کہ جو ایسٹس سامنے لانے کے الزام میں، شاہد اسلم نام ہے ان کا، بولڈ ٹیلی ویژن سے ان کا تعلق ہے، تو اس
نے کہا حامد میر نے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح گرفتاری ہوئی ہے؟ تو اس نے جس معنی خیز انداز میں کہا کہ میر صاحب، آپ اور ہم جہاں جہاں سے گزر کر آئے ہیں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا انعام نظر آتی ہے، ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم نہیں بچیں گے، جو ہم لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ کم از کم آج شاہد اسلم، جس نے عدالت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے کہا کہ ایسا کریں، مجھے ایک اکیلے کو کیوں گرفتار کرتے ہیں، ایک بڑی خبر تیار کریں، اس ملک میں جو بھی آوازیں ہیں سچ بولنے والی، حق بولنے والی اور نظام پر انگلی اٹھانے والی، اس میں حامد میر سے لے کر اس نے آسمہ شیرازی تک سب کے نام گنائے، ان سب کو ایک ساتھ ایک خبر میں اتار دے، وہ فارغ کرے، کیونکہ ایک ایک کر کے مارنے سے کیا فائدہ۔ تو اس پر رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ یہ تو دیکھے نا کہ یہاں تک تو پہنچے کم از کم کہ وہ کس دلیری سے بات کر رہا ہے، زنجیریں اگر ٹوٹی نہیں ہیں تو نرم تو ہوئی ہیں نا۔ تو اس نے صاف بتایا، اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا رانا ثناء اللہ کہ میرا کام نہیں ہے، میں مجبور ہوں اور نظام ابھی تک وہی چلا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی امید، کوئی روشنی کا چراغ؟ وہ جو میں نہیں کہتا کہ حافظ قرآن ہیں، ان کے تو سینے پہ قرآن نقش ہے، انہیں تو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، انسانیت احساس کیا ہے۔ مگر پھر یہ بھی کہا تھا جب چھڑی تبدیل ہو رہی تھی کہ آج ایک بدرو صرف اپنا جسم بدلنے جا رہی ہے۔ یہ ایک انسٹیٹیوشن کا پرابلم ہے، یا انہیں یقین ہے کہیں کہ یہ ریاست ان کی ہے، جتنا وہ چلا سکتے ہیں، جتنا ان کے اختیار دے سکتے ہیں بس اتنا ہی دیں گے، کہ 40% تو پورا ملک جو رقبہ ہے وہ ان کے پاس ہے۔ جہاں جا کر دیکھ لیجئے، جو اب جہاں سے نوٹ کر لیجئے، چیک کر لیجئے، تو اس سچویشن میں یہ ملک کہاں جا رہا ہے، کتنے عرصے چلے گا۔ اچھا، پھر کراچی میں ایک دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ، سب کو پتہ ہے نا جماعت اسلامی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں القاعدہ کے لوگوں کو اپنے گھروں میں چھپاتی رہی، اور یہ تحریک انصاف طالبان کی حمایت کرتی ہے۔ اگر کراچی جیسا شہر ان کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ خود کو کتنا محفوظ سمجھیں گے، جن کے بارے میں صاف بتایا جاتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے ہائیڈ آؤٹس ہیں، اور وہ بڑے بڑے شہروں میں چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اور ریاست بھی ان سے ڈرتی ہے، کانپتی ہے۔ پھر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ میڈیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کیپٹل ٹاک میں ہی بہت عرصے کے بعد پی ٹی آئی بالآخر اسمبلیوں سے باہر آئی تو میڈیا پر جیو پر آ کر فائنلی بیٹھ گئے۔ مگر کیسے بیٹھے کہ صرف اپنا بیانیہ تھا ان کا۔ اسد قیصر نے پوری معیشت میں اپنے کارنامے گنوائے، مگر صرف سوال اتنا ہوا کہ پھر 4 وزیر خزانہ کیوں بدلے گئے، تو اس کا جواب سنیں، وہ دیتے ہیں کہ دیکھیں بیٹرمنٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے نا، اچھی سے اچھی بات میں مزید اچھائی پیدا کرنی چاہیے۔ مگر ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ سارے فگرز جو آپ بیان کرتے ہیں، جو نیوٹرل ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے، وہ تو کچھ اور کہتے ہیں، تو آپ بتائیے نا 26,000 ارب روپے کا قرض لیا، وہ کہاں گیا؟ کوئی پروجیکٹ میں نہیں لگایا۔ کرنٹ جو اکاؤنٹ کیا نام ہے ڈیفیسٹ تھا، وہ اتنا بڑا کیوں تھا؟ اور پھر آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیوں توڑا؟ آپ نے سبسڈری کیوں دی؟ مطلب درجنوں سوال تھے جو پوچھے جانے چاہیے، اور خان صاحب اور ان کے لوگ ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے، صحافیوں کو اسپیشلی، جو ان سے یہ سوالات پوچھ سکیں، جن کے جوابات مانگے جا سکیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، صرف ان کی کہانی سنی گئی اور بتائی گئی، تو جیت تو بظاہر تو ان کی ہو رہی ہے، مگر کہنے والے کہتے ہیں، اور خود حضرت قیصر نے کہا کہ لگتا ہی ہے کہ خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے، نااہل ہو جائیں گے۔ اور پنجاب میں جو نگراں وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ وہ محترم جناب محسن نقوی ہوں گے۔ یہ چینل 24 والے، سٹی لاہور سٹی کیا ہے، وہ چینل 24 ہے ایک تو، اور ایک وہ سٹی 42 اس کے آنر ہیں، اور بہت آصف زرداری کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں۔ کہا جا رہا تھا نا کہ آصف زرداری کی اس سے تعاون سے، کیا کہنا چاہیے اسے، کہ ان کی مرضی سے اور ان کی رضا سے نگراں وزیر اعلیٰ آئے گا۔ مگر میں صرف اتنا کہوں گا، میں ان کے بارے میں انہیں بہت اچھا بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تو سال میں ایک دفعہ جانے والا آدمی ہوں،
بہت ہمبل آدمی ہیں، انتہائی ملنسار ہیں. آپ نے بہت کم لوگ اتنے ہمبل دیکھے ہوں گے کہ ہماری سال کے سال ملاقات ہوتی ہے مگر ہر دفعہ کھانے پہ بلائیں گے. اور کھانا کیسے کھلائیں گے کہ خود کھڑے ہو کر آپ کی پلیٹ میں سالن ڈالیں گے، آپ کو پانی کا گلاس خود دیں گے. بٹلر ساتھ میں کھڑے ہوں گے مگر خود کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بڑا حیران کن ہے. اور شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں مہمان نوازی کے یہ اتنے ہنر ہم میں نہیں ہیں اور ہم نہیں کر پاتے. مطلب میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک انسانیت پسند آدمی ہے، پرست آدمی ہے، حساس ہیں. مجھے اور بہت سی باتیں بھی پتہ ہے، میں اس لیے زیادہ نہیں کہوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ میں ان کے لیے کوئی ٹرولنگ کر رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال میں صرف اتنا کہہ دوں کہ یہ نگراں سیٹ اپ جو آ رہا ہے یہ 3 مہینے کا نہیں آ رہا. اور محترم محسن نقوی جیسے لوگ 3 مہینے کے لیے نہیں آئیں گے. فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا. کے پی کے میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کس کے کہنے پہ کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو یہ اکانومی ڈوبی ہوئی، یہ انتشار، یہ تشدد اور یہ تضادات اور یہ سیاستدانوں کی آنیاں جانیاں، بظاہر تو کہا جانا ہے کہ مریم آ رہی ہیں 29 کو، آج خبر آئی، ہو سکتا ہے پہلے بھی آ جائے، پھر اس کے بعد نواز شریف آئیں گے. الیکشن نہیں ہوں گے ابھی، کیونکہ الیکشن ہوں گے تو ملک کو اور نقصان پہنچے گا. کیونکہ اب دونوں پارٹیاں پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو پولیٹیکل نارمز ہیں ان پر کوئی یقین نہیں. بات بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر غور کریں کہ ایک طرف پی ٹی آئی یہ بتا رہی کہ ملک دیوالیہ ہو چکا اور ثابت کرتی ہے روزانہ کہ جی گندم بھی گر گئی، فصلیں بھی نیچے چلی گئیں، ایکسپورٹ بھی ختم ہو گئی، جو منی ریزروائر ہیں وہ بھی نیچے چلے گئے، وہ تو سب کو ہی پتہ ہے. اور جو باہر سے پیسہ زر مبادلہ اوورسیز بھیجتے تھے وہ بھی ڈکلائن کر گیا. ایل سی بھی نہیں کھل رہی، ڈالر بھی نہیں مل رہا، ڈالر کا ہائی وہ جا رہا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا. دوسری طرف الیکشن مانگ رہی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ایسے ماحول میں الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں. پھر سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ شوکت ترین جب وزیر خزانہ بن رہا تھا پی ٹی آئی کا تو 3 سال گزر چکے تھے اس حکومت کے، اور وہ یہ بتایا اس نے اپنی حلف اٹھانے سے پہلے، وزیر خزانہ بننے سے پہلے 3-4 دن پہلے، کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، انہوں نے تو سب کچھ کھانا خراب کر دیا ہے، مکمل تباہ کر دیا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب وہ بیان کر رہا تھا. اس کے کلپ ابھی بھی لوگ دکھاتے ہیں، اور اس نے سارے ان کے وہ بتائے تھے کہ کیسے کیسے تباہ کیا اور قرضے کی کیا صورت حال ہے. اچھا وہی شوکت ترین یہ تو بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی سدھار سکتی ہے، مگر جیسے پہلے شوکت ترین سے پہلے اسد عمر یا خان صاحب، جو خان صاحب تاثر دیتے تھے کہ اسد عمر ایک بہت بڑا اکانومسٹ ہے اور جسے وزیر خزانہ بناتے ہی چند مہینوں میں فارغ کر دیا تھا، یہ شوکت ترین بھی یہ نہیں بتاتے کہ ان کے پاس وہ کون سی گیزر سنگی ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں اور ان کو حکومت مل جائے ڈیموکریسی میں، یہ اپوزیشن کے ساتھ تو بیٹھیں گے نہیں، پارلیمنٹ میں خان صاحب تو کبھی آئیں گے ہی نہیں اور وزیر بھی نہیں آئیں گے. مگر چلیں بھائی مان لیتے ہیں نہ آئیں، جمہوریت نہیں رہے گی، دکھاوے کی رہے گی، ایک سلطنت قائم ہو جائے گی، مگر یہ تو بتا دیں کہ آپ وہ معیشت درست کیسے کریں گے. وہ ایجنڈا کیا ہے کہ سعودی عرب آپ کے خلاف ہے، یو اے ای آپ کے خلاف ہے، چائنا آپ سے خار کھاتا ہے، امریکہ سے جو تعلقات آپ کے بن چکے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، تو ورلڈ بینک کے ساتھ آپ دھوکہ کر چکے ہیں، اسی کے وجہ سے آج سب کچھ ٹائٹ ہو کر رہ گیا ہے. تو خدا کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ اگر اس ریاست سے محبت ہے تو اپنے اکانومسٹ جو منظر پر آ رہے ہیں یا جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان سے یہ تو پوچھیں کہ حضور وہ ایجنڈا تو بتائیے، وہ طریقہ کار، وہ اسٹریٹجی تو دکھائیے کہ آپ اس اکانومی کو درست کیسے کر دیں گے راتوں رات. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.